बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और प्रोग्राम है हकीकत क्या है। आज हमारे मेहमान हैं मुजाहिद भट्टी, तजियाकार हैं। नाज़रीन, आज के हमारे दूसरे जो मेहमान हैं मलिक शकील ऐवान हैं, सियासी और समाजी शख्सियत हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क की मीशत के हवाले से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपको A1 TV के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद भी कहूँगा और प्रोग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछूंगा पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, क्योंकि प्रोग्राम है हमारा हकीकत क्या है, तो ये जानने के लिए कि पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं। पाकिस्तान की जो मईशत है वो ज़ुबो हाली का शिकार है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट बनी है वो इस हवाले से अपनी कोशिशें कर रही है कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत को हम एक समत में लाएं। उसके लिए IMF के पास भी जाया जा रहा है। इससे पहले भी हम IMF के पास गए और वहां से जो कर्जे लिए उसकी मद में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी खुशहाली आई और हम दिन ब दिन किस समत में जा रहे हैं, ये चीजें भी आपके सामने हैं। अभी जो कंडीशन आप देख रहे हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो पॉलिसी साजी है और जिसमें मुस्लिम लीग नून और अगर पीपल्स पार्टी मेन जो जमातें हैं वो सारी चीजें आगे लेकर चल रही हैं, तो क्या समझते हैं कि ये जो किश्ती है इसको पार लगाया जाएगा या नहीं? जी, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अभी जो करंटली सूरत हाल है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हालात बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है इंतहाई नहज की तरफ जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये जो नए लोग आए हैं, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये मंजे हुए सियासतदान हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये इस मुल्क को और कौम को और मुआशियत को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। हमें यकीन है कि ये एक तजर्बाकार लोग हैं और इनको जो है ना इस बारे में अच्छा खासा इल्म है और फिर इनके जो मफादात हैं और इनके जो मुल्क और कौम और के लिए जो खिदमात हैं वो भी किसी से अपना ढकी छुपी नहीं है। तो हम यकीन रखते हैं और हमें उम्मीद है और पाकिस्तानी कौम को भी उम्मीद है, अगर कोई यहाँ से इस बहरान से अगर कोई निकाल सकता है तो ये पार्टियाँ जो है ना मिल्क वेट के मस्बत तरीके से अगर काम करें तो ये इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। अच्छा, आपसे मैं ये लाजमी पूछूंगा, जैसे आपने कहा कि ये बड़ी जमातें हैं और इससे पहले भी ये काम करती रही हैं, तो आपने देखा कि सिंध में पीपल्स पार्टी 15 साल से मौजूद है। क्या आपने देखा कि सिंध में वहां जितने मसाइल थे वो खत्म हुए हैं? जी बिल्कुल, वो 15 साल से इक़्तिदार में हैं, लेकिन मैंने जो विजिट किया है, मैं उनकी कोई वो तरफदारी नहीं कर रहा, मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ पे हेल्थ के काफ़ी सारे इश्यूज़ पे उन्होंने काम किया है। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल उन्होंने बनाए हैं जिसमें काफ़ी डेवलपमेंट आई हैं, लोगों को इलाज मुआवजा वहाँ से अच्छा मिल रहा है और उम्मीद है कि वो इसी को हम आगे वो बढ़ाते हुए पूरे पाकिस्तान में इसी तरह के नए हेल्थ के अपना जो हॉस्पिटल बनाएंगे और मज़ीद नून के साथ मिल के अच्छी जो है ना कारकर्दगी दिखाएंगे जो लोगों को जो है ना फायदेमंद साबित हो सके। अच्छा, कराची के हवाले से जो कहा जाता है, कराची माशी हब है और एक बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पे मौजूद हैं। उन तमाम तर चीजों को देखते हुए अभी वहां पे जो टारगेट किलिंग की जा रही है, अभी आपके सामने वहां पे जिस तरह लोगों को मार धाड़ की जा रही है, कच्चे के इलाके के डाकुओं के हवाले से आपके सामने है तमाम तर सूरत हाल। और अगर बात की जाए वहां पे दिन दिहाड़े लोगों को जो लूटा जाता है, तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, क्या इससे फिर आप इत्तफाक करेंगे कि जो चल रही है वही? और कल अगर आप देखें तो खास करके दुनिया न्यूज के प्रोग्राम कामरान खान में वो भी इस हवाले से यही कह रहे थे कि इवन जो लोग हैं घर लेना चाहते हैं उनके लिए भी मुश्किलात इतनी ज्यादा हैं कि वो जब तक भत्ता ना दें, वो जब तक करप्शन के हवाले से पैसे ना दें तो उन्हें वो घर की अलाटमेंट नहीं मिलती। तो ये तमाम तर सिचुएशन होने के बावजूद क्या आप ये कहेंगे फिर से कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस मुल्क को वो जो गंभीर सूरत हाल है उससे निकाल सकेंगे? जी बिल्कुल, उसमें यह है कि ये हर जगह पे, ये कोई वहां पे नहीं है, ये कच्चे के डाकू पंजाब में भी हैं। पंजाब में भी इस तरह के राजनपुर का जो इलाका है, उधर जो बैकवर्ड इलाका है वहां पे भी है और इसी तरीके से KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी है। ये सिर्फ सिंध में नहीं है,
इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और हुकूमत को चाहिए कि इस पे फौरी एक्शन लें। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उस पर फौरी एक्शन लिया जाए और इस पे जो है ना कंट्रोल किया जाए ताकि लोगों के माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मुजाहिद भट्टी साहब, जिस तरह आपने कहा कि लोगों के जान और माल इंतहाई कीमती हैं, इस बुनियाद पर जिस तरह मैंडेट दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को पंजाब में बड़े पैमाने पर, तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो वहाँ मरियम नवाज बुराजवान हैं, तो क्या समझते हैं कि वहाँ पे जो मसाइल हैं पंजाब हुकूमत में, तो उन मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा इस दौरे हुकूमत में? जी, हमें यकीन है क्योंकि वो एक मंजी हुई पॉलिटिशियन है। वो एक ऐसे बाप की बेटी हैं जो 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और हमें यकीन है कि वो इस पे पूरी ग्रिप करेंगी और पंजाब को ऊपर लेके जाएंगी, पंजाब के मामलात को हल करेंगी। पंजाब में जो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो किसानों का है, गंदम का इशू है। वो बेचारे किसान जो इस वक्त अपनी गंदम के लिए बेचारे परेशान हैं, उनकी गंदम की कीमत बहुत कम हो रही है, उसके लिए भी जो है ना गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। हमें यकीन है कि ये अच्छी अपना पॉलिटिशियन है, सियासतदान है और चीज़ों को समझती हैं और उम्मीद है कि ये पंजाब के लिए भी कोई अच्छा इकदाम उठाएंगे। अच्छा, मीसा के मईशत के हवाले से अक्सर बात की जाती है, तो क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान में सियासी जमातों में जब तक इत्तेफाक नहीं होगा तो क्या हम डेमोक्रेसी के हवाले से आगे बढ़ सकेंगे हैज़ा मुल्क? जी, ये जो आप बात कर रहे हैं मौशियत की उस पे, तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, ये इनको करना पड़ेगा। इसके बगैर गुजारा नहीं है। सबको एक प्लेटफार्म पे बैठना करेगा। मौशियत पे सब लोगों को इत्तफाक से आगे चलना पड़ेगा। इसके बगैर और कोई चारा नहीं है। हमारे मुल्क में तमाम किस्म के वसाइल हैं, तमाम चीज़ें हैं, सिर्फ इनको मिल बैठने के लिए जो है ना कायल करना पड़ेगा। इनको चाहिए कि बगैर किसी हील हुज्जत के, बगैर किसी परेशानी के तमाम जमातों को एक प्लेटफार्म पे बिठाना चाहिए और जो है ना मौशियत पे तो सरफरस्त इनको काम करना चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। अच्छा, मईशत के हवाले से जिस तरह आपने बात की और जो हम सियासी इस्तेहकाम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मुल्क में क्या समझते हैं कि कौन सी ताकतें ऐसी हैं कि जो इन तमाम पॉलिटिकल जमातों को वो मिल बैठने की तरफ कायल कर सकती हैं, जिससे पाकिस्तान की तमाम तर चीज़ें जिस पर मुनहसिर हैं? और डेफिनेटली आपको पता है कि जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है मुल्क में, वो एक ऐसी सतह पर पहुंच चुकी है कि मुल्क के जो अवाम हैं वो भी एक दूसरे से नाला हैं। मीन्स जो चीज़ें हैं वो उनके लिए नहीं की जा रही, महंगाई का दौरा है, अवाम पिसी जा रही है उस महंगाई के जो तमाम तर चीज़ें हैं। महंगाई आपके सामने है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि हर 15 दिन के बाद, हर 30 दिन के बाद जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, फिर आप गैस के हवाले से देख लें, बिजली बिलात के हवाले से देख लें, उसी के साथ गैस के जो बिलात हैं वो भी अवाम के लिए वो दर्द सर बन चुके हैं, और जो एक इनकम है एक गरीब आदमी की वो भी आपके सामने है। इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए कितना अहम है कि पाकिस्तान अपनी जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करे, क्योंकि जितना कुर्ब से या जितने करीबी ममालिक से आप चीज़ें आसानी से ले सकते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं, तो वो सबसे अहम है। तो इस तनाजुर में आप क्या कहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, मेरा इस बार में यह है कि हमें सबसे पहले अपने करीबी हमसायों को अपने साथ मिलाना चाहिए, उनके साथ ट्रेड शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इतनी दूर बैठे अमेरिका और दूसरे तीसरे ममालिक के साथ अगर हम कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने हमसाये के साथ करना चाहिए। और ये एक पॉजिटिव जो है ना पॉइंट है। अभी हमारे हमसाये ममालिक के प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे तशरीफ लाए थे, ये एक अच्छा शगुन है और इस तरह का होना चाहिए। और इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए तमाम जमातों को भी एतमाद में लेना चाहिए ताकि हमारी मुआशियत बेहतर हो सके। खारजा पॉलिसीज़ के हवाले से आपने देखा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में एक नई जहद शुरू हुई है, और जिस तरह ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया तो तिजारत में भी बेपनाह बड़े पैमाने पर जो चीज़ें की गई और साथ जो MOU साइन किए गए, तो उम्मीद यही की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में या आने वाले अयाम में जो मज़ीद ताल्लुकात हैं वो अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे। इस पर जो अमरीकन मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने है। जिस तरह वो बार बार सैंक्शंस के हवाले से बात कर रहा है कि हम पाबंदियां लगाएंगे अगर आपने इस तरह की जो ताल्लुकात इस्तवार की या तजारत की, तापी गैस पाइपलाइन मनसूबे के हवाले से चीज़ें आपके सामने हैं। तो क्या समझते हैं इन तमाम तर चीज़ों के होते हुए पाकिस्तान को जो खारजा पॉलिसी है एक दफ़ा फिर उस पर गौर खोज करना होगा,
وہ جو امریکن باسکٹ بال ہے جو ہم نے وہاں پر ہی اپنی تمام تر خارجہ پالیسی پھینک دی تھی، اس سے نکلنا ہوگا یا ایسے ہی چیزیں چلتی رہیں گی؟ جی بالکل، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا اور ہمیں اپنی فارن پالیسی کو چینج کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے ساری زندگی اسی طریقے سے نہیں رہنا کہ ہم کسی کے لیے باؤنڈ رہیں. ہمیں ان سرحدوں سے نکل کے اپنی وہ نئی جو سرحدیں ہیں ان کی طرف جانا ہوگا، نئے بلاک میں جانا ہوگا، اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو ڈیولپ کرنا ہوگا. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہم دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ ہماری اپنی پالیسی ہے اور ہمیں اپنی پالیسی پہ عمل کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں، جب تک معیشت کے لحاظ سے آپ مستحکم نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ دنیا میں اپنا لوہا نہیں منوا سکتے. آپ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ایشو پر بات نہیں کر سکتے. جس طرح ابھی غزہ کے حوالے سے جو کرائسس چل رہا ہے، مڈل ایسٹ کرائسس، اس میں جو پاکستان کا رول ہے وہ بھی قابل ستائش ہے. جس طرح مطلب کہ ایک رول پلے کیا جا رہا ہے، لیکن مسلم ممالک کو جس طرح کا رول دینا چاہیے تھا میرے خیال میں وہ اس طرح نہیں دیا جا رہا. تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں وہ کیسے مل جل کر آگے بڑھیں، اور اس پر پاکستان کا رول کیا ہوگا اور کیسے یہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ جی غزہ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ انتہائی ظلم ہو رہا ہے، انتہا کا ظلم ہے، اور اس کو رکنا چاہیے. کیونکہ اگر امریکہ اور باقی ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس اور باقی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں، کیا غزہ میں یہ انسانیت کا اتنا بڑا قتل عام ان کو نہیں نظر آتا؟ تو اس پہ ان کو سوچنا چاہیے. مسلم ممالک کو اتفاق کرنا چاہیے اور اس پہ جو ہے نا فوری طور پہ کوئی نہ کوئی ان کو لائے عمل بنانا چاہیے. اس میں آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا ریکمنڈیشنز ہیں؟ کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں، جس طرح مسلم لیگ نون کی ہم نے بات کی، جس طرح ہم نے پیپلز پارٹی کی بات کی، بڑی یہ جماعتیں ہیں، اور اگر ادوار کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے زیادہ حکومت انہی کے پاس رہی. تو کوئی آپ اپنی طرف سے اسپیشلی طور پر کوئی ریکمنڈیشن کے لیے دینا چاہتے ہوں؟ جی میں تو بالکل اپنے یہ جو مسلم لیگ نون ہے، پیپل پارٹی ہے، یہ بڑی جماعتیں ہیں، یہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے، 50 سال ہو گئے ان کو پولیٹیشین کرتے ہوئے. ان کو اس بارے میں بالکل کبھی بھی وہ ڈھیلا پن نہیں دکھانا چاہیے، اور ان کو اس پہ فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنا لائے عمل بنانا چاہیے، اور خاص کر فلسطین کے بارے میں فوری طور پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے، اور اس پہ مل بیٹھ کے تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں ایک اور بڑی اہم چیز سامنے آئی ہے کہ پنجاب کے جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ، وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ صدارت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو سابق صدر تھے، مینس ایز اے پارٹی کے لحاظ سے، نواز شریف کو دی جائے تو تب چیزیں بہت ساری بہتر ہو سکتی ہیں. جب سے وہ الیکشن ہارے ہیں اس کے بعد ان کا جو بیانیہ ہے وہ ڈفرینٹ سا نظر آ رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں کوئی اندر سے کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ نہیں، مجھے ایسا تو نہیں لگ رہا. یہ تو پولیٹیکل ان کا وہ سارا سسٹم ہے، تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ صدر بنے اور وہی اس پارٹی کو آگے لے کے جائیں. تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اور صاحب ظاہر انہوں نے فیصلہ تو کر لیا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب ہی ان کے صدر ہوں گے. ساؤتھ ایشین ریجن کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں تو چائنا اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے جو واقعات ہوئے اس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پشت پر گئے، لیکن دوبارہ سے انہیں بحال کر دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے؟ جی چائنا پاکستان کوریڈور بہت اہم ہے. یہ ہمارا مدتوں سے چل رہا ہے اور یہ چلنا چاہیے، اس کو مزید آگے بڑھنا چاہیے، اور اس میں کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نہ دراڑ آیا ہے نہ آئے گا. اور ہمیں یقین ہے کہ چائنا ہمارے ساتھ پہلے کی طرح اب بھی کھڑا اور پہلے بھی کھڑا ہے. مجاہد بھٹی صاحب، آپ تجزیہ کار اور صحافی بھی ہیں، تمام تر چیزیں دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں. ان تمام تر چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک صحافی کا رول پاکستان کی جو تمام تر کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے کتنا اہم ہے، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت کو وہ آزادی حاصل ہے کہ جس طرح آپ لکھ سکیں، جس طرح آپ بات چیت کر سکیں؟ جی پاکستان میں یہ تو برائے نام جو صحافت ہو رہی ہے، یہ کدھر آزادی ہے؟ آزادی کہاں سے آئی بھائی؟ اس پہ جو ہے نا ہمیں لکھنے کے لیے کوئی کسی قسم کی آزادی نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں یہ جو ہمارے اوپر جو انہوں نے لگایا ہوا ہے، ہم کھل کے کام نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے. سچ لکھنا انتہائی مشکل ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ فریڈم آف پریس کو ہمیں آزاد کرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں
وہ ابھی جیل کے اندر ہیں، اس کے باوجود جو ان کی تحریک ہے وہ چل رہی ہے، اور جس طرح سنی اتحاد کونسل کے ذریعے سے انہوں نے اپنا لوہا منوا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی، کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن کی جائے گی؟ جو سنی اتحاد کونسل ہے اس میں جو پی ٹی آئی کی تمام تر قیادت وہاں پہ ہے، اور جو مینز اپوزیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان میں اپوزیشن بھی اس سے پہلے ایسی رہی ہے کہ وہ ایز سچ اس طرح کا اسٹرانگ موقف لے کر آگے نہیں بڑھی، جس کی وجہ سے پاکستان میں مشکلات دن بدن بڑھتی ہیں۔ اور ساتھ اگر بات کی جائے تو اگر وہ ان ایشوز کو ریز کریں جو عام آدمی کے ایشوز ہیں تو اس سے بہت سارے مسائل آپ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا جو پی ٹی آئی ہے یا سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جو اپوزیشن وہ کریں گے وہ ایک ایسی اپوزیشن ہوگی کہ جس سے عام آدمی کو جو ان کی مشکلات ہیں وہ حل ہو سکیں گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل ہے یہ کوئی اپوزیشن کا رول پلے کر سکے گی۔ وہ ایسا ہمیشہ زندگی میں جو مضبوط اپوزیشن ہوتی ہے وہ اچھی اپوزیشن ہوتی ہے، اور اس سے حکومت کو جو ہے نا یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ کوئی اچھے اقدام کرے، کوئی غلط اقدام نہ کرے، کیونکہ یہ نہ سنی اتحاد ہے نہ پی ٹی آئی ہے، یہ ایک چوچو کا مربع ہے۔ تو اس لیے اس کو اپوزیشن میں نہیں کہوں گا، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا، پھر جا کے اپوزیشن ہوگی، پھر جا کے عام لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ نہیں، آپ کے خیال میں جو ایک اپوزیشن ہے اور اسٹرانگ اپوزیشن پاکستان میں کتنی ضروری ہے؟ انتہائی ضروری ہے پاکستان میں اسٹرانگ اپوزیشن، اس کے بغیر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ جب حکومت کو یہ ڈر ہی نہیں ہوگا کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا یا ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے والا یا ہمیں کوئی چیز پوائنٹ اپنا جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کرنے والا نہیں ہے، تو وہ کیسے کام کریں گے اور کیسے ان کو آگے لے کے جائیں گے؟ آپ کے خیال میں جو حکومتی ارکان ہیں یا جو لوگ ہم اسمبلی میں پہنچاتے ہیں وہ تمام تر ایک عام آدمی کے لیے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ وہ اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہ تو عام آدمی کو بھول جاتے ہیں۔ ابھی آپ پچھلا پورا ٹینیور اٹھا کے دیکھ لیں، جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی 16 مہینے انہوں نے گزارے، اس کے بعد کی سچویشن دیکھ لیں، ابھی تک کی سچویشن دیکھ لیں، عام آدمی کے حوالے سے وہاں پہ تو کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں ہوتی، میرے خیال میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ کی بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جا کے وہاں سے پہ آواز اٹھائیں گے، مجھے بتائیں گے یہ جب سے آئے ہیں اس وقت سے پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے، گیس بھی مہنگی ہو رہی ہے، دن بدن مہنگائی آگے بڑھتی جا رہی ہے، کوئی اس پہ کنٹرول نہیں ہے۔ وہ کہاں ہیں ان کے وعدے، وہ کہاں ہیں ان کے وعید، اور کہاں ہیں ان کے وہ اتنے بڑے بڑے سٹیج پہ جو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے لیے کریں گے، کدھر ہے وہ چیزیں؟ لوگ بیچارے پس گئے ہیں، خاص کر وہ جو طبقہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ انتہائی جو ہے نا پس گیا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل وجہ کہا کہ جو عام آدمی ہے اس کی مشکلات دن بدن بڑھ رہی ہیں اور وہ مزید کرائسس میں جا رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ ایوان میں جاتے ہیں وہ کائنڈلی، اور خاص کر کے جو عام آدمی ہے جس سے وہ ووٹ لے کر الیکٹ ہوتے ہیں اور ان کی نمائندگی کرتے ہیں، جب تک وہ انہیں اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو بہت مشکلات ہوں گی۔ مجاہد بھٹی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو کشمیر جنت نظیر کے مظلوم اور بے بس عوام آزادی کے منتظر، مسئلہ کشمیر برصغیر کا سلگتا ایشو، دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان وجہ تنازع، لاکھوں کشمیری اپنی ہی سرزمین پر قید۔ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے قومی اور بین الاقوامی شخصیات سے، صرف A1 ٹیلی ویژن کے پروگرام کشمیر ڈیبیٹ میں۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ ملک شکیل امان جو ہیں سیاسی و سماجی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، دوسرے ہمارے مہمان ہیں
سر آپ کو ایک تو خوش آمدید کہتا ہوں A1 ٹی وی میں، اور پروگرام ہے ہمارا حقیقت کیا ہے۔ ہم بات کریں گے پاکستان کی جو معاشی سچویشن ہے اس حوالے سے، اور جو سیاسی پولرائزیشن ہے اس حوالے سے بھی، اور جس طرح آپ سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، آپ بڑے پیمانے پر کام کاج بھی کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی چیز ایسی ضروری ہے ابھی؟ ایک تو میثاق معیشت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، سیاسی استحکام کتنا ضروری ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، پاکستان جس پوزیشن میں ابھی جا چکا ہے، اس کو ریورس لے کے آنا، بہت بڑے تھنک ٹینکس پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن پاکستان کو دن بدن وہ کہتے ہیں نا کہ پسپائی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ایک آنے والا ہر گھنٹہ اور ہر وقت ہمارا جو ہے نا مشکل کی طرف جا رہا ہے، قومی سطح پہ، قوم کے لیے۔ بات تو بہت بڑی کرنے لگا ہوں کہ ہماری جو اکانومی ہے نا، وہ ہمیشہ سے ہماری اکانومی رہی ہے جو ہے نا جنگ کے ماحول کے ساتھ، ہماری سمجھے کہ ہماری اکانومی جنگی کیفیت ہاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی میرے خیال سے خوشحالی کی مجھے تھوڑی سی وہ کرن نظر آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر ورلڈ وار کا نظام شروع ہے، گروپنگ بن رہی ہے۔ اگر ہمیں کسی اچھی ڈیل میں ڈال دیا گیا تو شاید ہماری اکانومی بہتر ہو، ادروائز تو کوئی نظر نہیں آ رہا، اور کوئی سسٹم بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے، کوئی سیریس میں مجھے نظر بھی نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ بھی کوئی ایسا کام کر رہی ہو ابھی تک۔ اچھا ملک شکیل احمد صاحب، آپ نے دیکھا کہ SIFC کے ذریعے آرمی چیف بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں، کل کا بیان بھی آپ نے سنا ان کا، جو احسن اقبال کے ساتھ تھے، اور اس طرح وہ کوشش اور کاوش کر رہے ہیں تمام جتنی بھی جو سیاسی قیادت ہے اس کو ساتھ لے کر۔ اور اگر آپ معیشت کے حوالے سے بات کریں تو جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کو لے کر، اور پاکستان میں جو خارجہ امور کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بین الاقوامی سطح پر جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے مراسم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ آئے۔ وہ سعودی عرب کی مثال لے لیں آپ، وہ چائنا کی مثال لے لیں، ابھی نواز شریف وہاں گئے ہوئے ہیں، اور ساتھ اگر بات کی جائے دبئی کے حوالے سے اور ایران کے جو صدر کا یہاں پہ دورہ تھا، ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، یا آپ کے خیال میں کچھ اور ہے؟ دیکھیے، آپ نے ایک پوائنٹ پہ بات کی نا کہ میں فورن پالیسی کی بات پہ آتا ہوں۔ میں نے تو شروع سے، جب سے میں کوئی اپنے آپ کو سنبھالا ہے، دیکھ رہا ہوں ہماری فارن پالیسی تو ہے ہی نہیں۔ ہماری دیکھیں نا، دنیا میں 200 سم تھنگ ممالک ہے، ہماری سوائے سعودی عربیہ، امریکہ یا برطانیہ یا XYZ، یہ 3-4 ملکوں کے علاوہ ہماری سفارتکاری مجھے آپ بتائیں کہ کبھی ہم نے کی نہیں ہے، ہماری ہوئی نہیں ہے۔ ہم نے ان سے بھی کیسے رکھی ہوئی ہے کہ جب ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو ہماری سفارتکاری ٹوٹل کام کرتی ہے پیسے لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابھی سفارتکاری جو بھی ہو رہی ہے، صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہو رہی ہے، قرضہ لینے کے لیے یا مدد لینے کے لیے ہو رہی ہے۔ فارن پالیسی تو ہماری آج تک ہمیں واضح ہی نہیں کی گئی، نہ تو بنی ہے، نہ تو فارن منسٹر کے، آپ پاکستان کے تمام فارن منسٹر کا ریکارڈ نکال دیں کہ ان کے دنیا کے ساتھ کیسے مراسم رہے، سوائے وہ امریکہ کے ساتھ اس لیے گورنمنٹ رکھتی ہے کہ حکومت بنانے اور توڑوانے میں بھی اس کا کردار ہوتا ہے، اور IMF بھی اس کے انڈر ہے۔ سعودیہ کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم سعودیہ سے یا چائنا سے یا ان 2-4 ملکوں سے جو ہے نا اپنے قرضے ہی لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ تو میرے خیال سے فارن پالیسی بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ دوسری یہ آپ نے بات کی کہ میں نے ان کے دوروں کے مطابق، بیسیکلی میں نے پچھلے دنوں ایک فیوژن کا ایک وہ سنا، فیوژن کہتا ہے کہ 4 ملک ہم، جس میں اس نے نام لیا کوریا کا، جس میں نام اس نے لیا چائنا کا، جس میں نام اس نے لیا ایران کا، ہم تو ایک گروپ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے مخالف جو گروپ ہے وہ ہے اسرائیل ہے، امریکہ ہے، اور یورپینز ہے، فرانس ہے، اور کیا نام ہے، برطانیہ ہے۔ تو اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے اس گروپ میں جانا ہے یا اس گروپ میں جانا ہے۔ تو یہ جنگی ماحول بنا ہوا ہے، ورلڈ وار تو شروع ہے، اور ورلڈ وار کی ساری تیاریاں ہونی ہیں، کسی کی اکانومی کی تیاریاں تو نہیں ہو رہی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی جنگ ہوئی تو ہم بہتر ہوں گے، ویسے ادروائز تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور اب بھی ہمارا فیصلہ بھی
بہت بہترین فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے. امریکہ سے جان چھڑوانی چاہیے, نکلنا چاہیے. بہت سے لوگ, بہت سے ملک جیسے کہ IMF سے آزاد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دے سکتے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, یا ہم جتنا قرضہ آپ نے چڑھا دیا ہمارے اوپر ہم تو نہیں دے سکتے, جب ہوں گے تو اوریجنل پیسے دے دیں گے. ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں, ہم بھی یہ کر سکتے ہیں, ہمیں تو باغی پر ہونا پڑے گا, اور جب تک ہم باغی نہیں ہوتے ہم کبھی بھی سیٹل نہیں ہو سکتے. اب کیونکہ اتنے پیسے ہیں نہیں کہ ہم دے سکیں. اچھا, سفارتکاری کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بڑا فقدان ہے, آخر کیسے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر بہت بڑا فقدان ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی وزرائے خارجہ آئے ان کی جو پالیسیز تھیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور ساتھ اگر معیشت کے حوالے سے میں بات کروں تو اگر پاکستان کی معیشت اسٹرانگ نہیں ہے تو ہم خارجہ پالیسی آخر کیسے بنا سکتے ہیں اسٹرانگ؟ اور جو ایک سوورین کنٹری ہوتی ہے اس کی طرح ہم بات چیت اسی وجہ سے نہیں کر سکتے کہ ہم مستحکم اس حوالے سے نہیں ہیں. معیشت اور خاص کر کے آپ کا اس حوالے سے اسٹرانگ ہونا وہ اتنا لازمی ہے کہ آپ کے اندر کوئی اگر پولیٹیکل کرائسس ہے یا آپ کسی مسئلے پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل فورم پر بھی, اس کے حوالے سے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ معیشت کے حوالے سے یا معاشی طور پر بہت اسٹرانگ ہوں. تو جب تک ہماری معیشت اسٹرانگ نہیں ہوتی, ہم IMF کے اس قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں, ابھی بھی ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر ہم IMF کے پاس نہیں جاتے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشنز موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, فارن پالیسی کی جو بات آپ نے کی نا, فارن پالیسی, آپ انڈیا کی فارن پالیسی دیکھ لیں کہ اس نے پورے عرب کو, ایون کہ امریکہ کو اور بہت سے ممالک کو اس نے جکڑا ہوا ہے. وہ اس کے اندر بزنس کر رہا ہے, اس کے تمام معاملات, سسٹم, نظام, اس کے ساتھ ہر چیز چل رہی ہے. ہم نے فارن پالیسی کے لیے کیا کیا کہ ہم نے فارن پالیسی صرف اس مقصد کے لیے بنائی, یا ہماری فارن پالیسی جو چل رہی تھی وہ ہمیشہ یہی چلی کہ قرضہ ہم نے کیسے لینا ہے, اور ہم نے IMF کے پاس کیسے جانا ہے, سعودیہ سے کیسے مانگنا ہے, ایران سے کیسے مانگنا ہے. یار فارن پالیسی کوئی ہماری بنی ہو تو ہمیں پتا ہو نا. اچھا ملک صاحب, بالکل آپ نے بچا کہا اس حوالے سے. مجھے اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس میں جو آپ کمی کوتاہی سمجھتے ہیں وہ کس کی ہے؟ کیا وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہے, کیا وہ جو حکومت میں لوگ آتے ہیں جنہیں ہم الیکٹ کرتے ہیں, یا ان کا یہ سارا کیا دھرا ہے کہ جو ابھی تک ہم اپنی ایک سفارتکاری اچھے طریقے سے نہیں کر سکے؟ ڈیفینیٹلی کیونکہ وزیر خارجہ ایک عوامی اس سے سلیکٹ ہوتا ہے. ابھی تو آپ کے سامنے ہیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب, وہ تو ایسا اس طرح سلیکٹ نہیں ہوئے, الیکٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے وہ تو سلیکٹ ہوئے ہیں. اس تمام تر سچویشن میں کیا سمجھتے ہیں کہ آخر کس کے اوپر سارا مدعا ڈالا جائے؟ مدت تو سب ذمہ دار ہے, چاہے وہ ادارے ہوں, چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, سب ذمہ دار ہے. میری نظر میں ہم ایز اے پاکستانی سب ذمہ دار ہے اس ملک کو جس نیچ پہ ہم نے پہنچا دیا ہے. باقی رہ گی, آپ نے کہا نا کہ ابھی جو وزارت خارجہ میں آئے ہیں اسحاق ڈار صاحب, اللہ کرے, اللہ ہی کرے کہ جیسے انہوں نے اکانومی کو تباہ کیا ہوا تھا ایسے وزارت خارجہ کا کوئی تھوڑا بہت سسٹم رہ گیا تو اس کو تباہ نہ کر دیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ وہ وزارت خارجہ کو کنٹرول کر رہا ہے یا اس کا منسٹر ہے, تو اکانومی معاملات کے بہت سی معاملات کے اندر میں نے دیکھا میٹنگز تو وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. جو ہمارا وزارت خزانہ کا جو منسٹر ہے وہ باہر دوروں پہ ہے, اور جناب اسحاق ڈار صاحب اٹینڈ کر رہے ہیں. ہماری میں کہتا ہوں کہ پالیسی ہم نے کوئی نہ دی, ہیلتھ کی دی, نہ ہم نے ایجوکیشن کی دی, نہ ہم نے خارجہ کی دی, نہ ہم نے داخلہ کی دی. دیکھ لیں آپ کے ملک کے اندر سیکورٹی کے کیا معاملات ہیں, خارجہ کیا معاملات ہیں, صحت کے کیا معاملات ہیں, ایجوکیشن کے کیا ہیں. ہمیں تو یہ سارا نظام توڑنا پڑے گا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. دیکھیں میں ایک ڈیلیگیشن میں تھا تو وہ تھا ایجوکیشن کے اوپر. تو دنیا کے اندر جو ایجوکیشن چل رہی ہے وہ 200 سال آگے چل رہی ہے, ہم 200 سال پیچھے. ابھی تک ہم نواب سراج الدولہ کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن بھی اب دنیا کے ساتھ نہیں ہے, ہماری فارن پالیسی بھی پوری دنیا کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو ہمیں یہ سسٹم توڑ کے نیا سسٹم لانا پڑے گا, تو تب بھی کوئی بہتری ہو سکتی ہے. مجھے ادروائز تو نہیں نظر آ رہا کہ
نہ ہمارا بزنس ہے، نہ ہماری فیکٹریاں چل رہی ہیں، نہ ہماری انڈسٹری ہے، نہ ہماری زراعت ہے، ہم کیسے سیٹل ہو سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ کب کیسے ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے؟ اچھا، معیشت کے حوالے سے مسائل تو موجود ہیں ہی، وہ آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں جس طرح کی کنڈیشن ہے، مہنگائی کا دور دورہ ہے، عام آدمی پس رہا ہے. ساتھ اگر سیاسی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو سیاسی معاملات جس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہر گھر کا ایک فرد دوسرے فرد سے ناراض ہے. اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ سیاست کی جو اتار چڑھاؤ ہیں اس کی بنا پر. ابھی آپ نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی وہ جیل کے اندر ہیں اور دوسری جو جماعتیں ہیں وہ اقتدار میں ہیں، اور جس طرح کی پولرائزیشن ہے وہ ملک میں جاری و ساری ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی استحکام ہے وہ ملک کی معیشت کے لیے اور ملک کے اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں جو میثاق معیشت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سیاسی استحکام کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، کسی بھی معاملے کے لیے، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہو، تو سب کو مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا تو فیصلہ ہوگا. جیسے کہ کل میں ایک بات سن رہا تھا شہریار کے آفریدی کی، جی، اس نے کہا کہ ہم بات کریں گے جنرل صاحب سے یا ڈی جی آئی ایس آئی سے. ٹھیک ہے. میرے خیال کے مطابق جو اس نے بات کی وہ 100% صحیح کی ہے. ٹھیک. کہ اگر سپوز وہ بات کرتے ہیں زرداری صاحب کی اس کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ، تو ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ بات منوا لیں گے یا پوری کر لیں گے؟ بیٹھنا تو آخر فوج نے ہی ہے، اداروں نے ہی ہے، اور ہاں ادارے ان کو سب کو ساتھ بٹھا کے ایک فیصلے اور ایک پیج پہ لے کے آئیں. اچھا، ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ نے بات بجا کہی. آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ آپ اس تمام تر سچویشن کو دیکھتے ہوئے، ابھی جنرل الیکشن بھی ہوئے ہیں، آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس کا موقف آپ کے سامنے بہتر ہے؟ کون سا بیانیہ اچھا ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے بیانیے سے آپ اتفاق کریں گے، مسلم لیگ نون کے بیانیے سے، یا پیپلز پارٹی کے بیانیے سے، مین تین جماعتوں کے حوالے سے؟ دیکھیں میں تو اتفاق کرتا ہوں عمران خان کے ساتھ، اس لیے کہ جو اس نے بات کی یا جو اس کا مشن تھا پورا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس کا مشن بہت بہترین مشن تھا. لیکن دوسری یہ بات ہے کہ آج میں جو دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے بیانیے کو بیانیاں توڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، باقی ملک ہے، سارے سیاستدان ہیں، انہوں نے تو ٹائم گزارا ہوا ہے، سب کے پاس، تمام کے پاس ایک موقع ہے، یہی موقع ہے. اگر کچھ کر کے کچھ بنا سکے، کر سکے تو ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. حالات تو بہت برے نظر آ رہے ہیں. اچھا، پاکستان اور ایران کے تعلقات، اور خاص کر کے اگر انٹرنیشنل تعلقات کے حوالے سے بات کی جائے تو جس طرح ایران کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا، اس کے بعد امریکہ کی جانب سے جو بیانات آئے اور سینکشنز کے حوالے سے بات کی گئی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے؟ ایک تو IMF کے قرضے کے نیچے ہمیں پھنسا دیا گیا ہے، اور دوسری جانب جہاں پر بھی پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو اپنے قریبی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات استوار کرے، وہاں سے تجارت کرے، آسان شرائط پر ڈیفینیٹلی امپورٹ ایکسپورٹ ہوں تو وہ بہت آسان رہتی ہیں. لیکن جو ہی پاکستان قدم آگے بڑھانا چاہتا ہے تو اسے سینکشنز کی بات کی جاتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس لیول پر کیوں مطلب کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں؟ راشد، ہم فیصلہ کر پاتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا نا امریکہ، سعودیہ اور ایران ایکٹیو ہوئے. جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، جب بھی کسی ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ سب کی نظریں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں. امریکہ بھی ہمارا دوست بن جاتا ہے، فلاں بھی بن جاتا ہے، فلاں بھی بن جاتا ہے. ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس روٹ پہ جانا ہے. دیکھیں، ہماری سرحدیں تو ایران کے ساتھ ہیں، ہماری سرحدیں تو افغانستان کے ساتھ ہیں، ہماری سرحدیں تو چائنا کے ساتھ ہیں، ہماری سرحدیں تو انڈیا کے ساتھ ہیں. ہمارے اگر ان کے ساتھ تعلقات نہ ہوں اور ہمارے تعلقات ہوں جا کے برما اور کیا نام ہے امریکہ اور یورپ کے ساتھ، تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ انہوں نے دیا ہے، نہ وہ دے سکتے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ تجارتی روٹ ہمارے دنیا کے سینٹرل ایشیا سے لے کے وہ یورپ کو ٹچ کرتے ہیں. اگر روٹس چلائیں، ہم اپنی تجارت کو وسعت دیں، ہم اپنے بارڈرز کھولیں، افغانستان کے ساتھ ریلیشن اچھے ہوں، انڈیا کے ساتھ بھی ایون ہونے چاہیے، ایران کے ساتھ اچھے ہوں، تو ہم میں کہتا ہوں یوکرین اور جرمنی تک ہم بارڈر یوز کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں تو کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو مانگتے رہیں گے. مانگنے والے کی اوقات کیا ہوتی ہے، اس کو تو باہر ہی بٹھایا جاتا ہے. جیسے شہباز شریف جب بھی مانگنے جاتا ہے کہتا ہے میں مانگنے نہیں آتا ہوں، لیکن مجبوری ہے کہ میں آ گیا ہوں. تو یہی ہوتا رہے گا. اور نواز شریف آئے، عمران خان آئے یا کوئی آئے، جب مانگتے ہی رہیں گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو مانگتے ہی رہیں گے میرے خیال سے.
تو ایسے نہیں ہو سکتا. اور دوسری یہ بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے کل چائنا کی ایک کمپنی کے اوپر یا 2 کمپنیوں کے اوپر پابندی لگائی ہے ہمارے حوالے سے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی نیوکلیئر یا میزائل سسٹم کا کوئی چیز فروخت کریں. یار ہمیں تو پوچھنا چاہیے امریکہ سے, اے امریکہ مالک کے کیا اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے مالک, کہ یہ تو بتا کہ تو بیچے اگر اس فلسطین کی جنگ میں اربوں روپے کا اپنا اسلحہ اسرائیل کو اب بھی بیچے اور ہم کوئی کچھ کرنے لگے تو ہمارے اوپر پابندیاں, تو تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. تم چاہے جو مرضی کرو اور پھر کہتے ہو کہ ہم انسانیت کا اور انسانوں کا احترام کرتے ہیں. کیا کرتے ہو؟ بیچ رہے ہو اسلحہ, مروا رہے ہو. ہماری بھی تو انڈسٹری اسلحہ ہے, ہم نے بھی تو فوج اور ایٹم بم بھی بنائے. ہم بھی جب خوشحال ہوں گے تو اسلحہ ہی بیچ کے ہو سکتے ہیں, جیسے اسرائیل بیچتا ہے, روس بیچتا ہے, چائنا بیچتا ہے, امریکہ بیچتا ہے, ایون کہ ایران اور انڈیا بھی بیچتے ہیں اور ٹرکی بھی بیچتا ہے اپنے ڈرون. تو کیا ہمارے اوپر ہی صرف پابندی ہے کہ ہم نہ بیچیں؟ بھائی ایک بندہ ایک موچی ہے, وہ اگر جوتی بنائے گا اور جوتی سے ہی اس کے کا گھر چل سکتا ہے. اگر ہم اس کو کہیں نہیں تو جوتی نہ بنا, اب تو جو ہے نا شلوار قمیض بیچ, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ بنائے وہ جوتی اور بیچے شلوار قمیض تو نہیں ہو سکتا نا. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. ملک صاحب, جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر گورنمنٹ چلا رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں اسلام آباد کے مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں, اور ساتھ ان کے حوالے سے کیا اپنی طرف سے کوئی ریکمنڈیشنز دیں گے؟ اگر نہیں تو دیکھیں, میں اس شہر کی میں نے پالیٹکس کی ہے, ٹھیک ہے, اس شہر کے مسائل صرف سی ڈی اے ہی حل کر سکتا ہے. صحیح, سی ڈی اے اگر چاہے تو سی ڈی اے کے ہی معاملات ہیں, باقی رہے گی پالیٹیشین. مجھے اس شہر کے اندر کوئی ایسا پالیٹیشین جو ابھی سٹنگ ایم این ایز ہے, کبھی انہوں نے زندگی میں ان سے پوچھ لیں کہ کبھی آپ نے کسی معاملات کے لیے سوائے گاؤں کے چند وہ مسائل حل ان کے پاس آتے ہیں حل کرانے کے لیے لوگ, کیا کہ گلی بنا دو, نالی بنا دو, میٹر لگا دو, اس کے علاوہ کبھی کوئی ڈسکس ہی کوئی چیز نہیں ہوئی نا کہ ہم نے اس کو وسیع کرنا ہے, ہم نے اس کو ایسے کرنا ہے, ہم نے اس کی نئی پلاننگ کرنی ہے, ہم نے سی ڈی اے کو یہ مشورہ دینا ہے, ہم نے سی ڈی اے کے ساتھ, ہم جب بھی بیٹھے پالیٹیشین سی ڈی اے کے ساتھ تو ہم نے کہا ہماری فائلیں یہ کر دو, یہ والے پلاٹ الاٹ کر دو, فلاں کر دو. چیئرمین یا کوئی ممبر لگواتے اس لیے کہ یہ نہیں کہ اس شہر کو ہم کے مسائل حل کرنے, اس کے عوام کے مسائل ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہماری فائلیں بن جائیں, ہمارا ریکارڈ وہ کیا نام ہے پلاٹ ہی لاٹ ہو جائے. اس کے علاوہ تو کیا پالیٹیشین کرتا کیا ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آیا. میں 93 سے شہر کی پالیٹکس کر رہا ہوں, مجھے تو کچھ بھی آج تک نظر نہیں آیا کہ شہر کے لیے یا اس کیپٹل کے لیے کچھ کیا گیا ہو. اگر کوئی کرتا ہے تو چیئرمین ہی آتا ہے, اور چیئرمین کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, جیسے کہ وہ شرف صاحب کے دور میں جو چیئرمین تھے انہوں نے 7th ایوینیو بنائی, فلاں بنائی, تو وہی کر سکتے ہیں اور وہی کرتے ہیں. سیاستدان کا تو میں نہ دیکھا ہے نہ ان کے پاس منشور ہے آج تک. ایجوکیشن کے اوپر سب سے جو قیمتی چیز ہے, ایجوکیشن کے اوپر آج تک یہ نہیں کر سکے کہ شفٹ اے اور بی الگ الگ کر سکے. دیکھیں میں نے ایک پروفیسرز میرے پاس آئے اور میں ان کو میاں نواز شریف تک لے کے گیا, اور میاں نواز شریف صاحب نے احسن اقبال صاحب کی ڈیوٹی لگائی. یہ آن ریکارڈ بات ہے, ٹھیک ہے, کہ یار اگر ہم اس شفٹ کو ایسے جو سیکنڈ شفٹ ہے اس کے اوپر اتنا پیسہ لگ رہا ہے, اتنا ڈیزل استعمال ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, ہر سیکٹر کا بچہ اپنے سیکٹر میں پڑھے, اور جو گورنمنٹ کالج ہیں ان کو جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے ماڈل کالج کر دیا جائے, تو یہ سارے مسائل حل ہوتے ہیں. ہر سیکٹر کا بچہ اپنے سیکٹر سے باہر اس کو ایڈمیشن ہی نہ ملے, اور سکول بھی آباد ہوتے ہیں, اور وہ جو گورنمنٹ سکول ہیں وہ ایکول ایجوکیشن میں آ جائیں گے, مین کے ماڈل سکول میں آ جائیں گے. یہ بھی نہیں ہم کر پائے آج تک. تو یار کیا میں ان سے امید رکھوں, یا کیا نہیں ہو سکتا. نہ کر سکتے ہیں, نہ کرتے ہیں. ان کی سوائے کہ کوئی خان ہے تو ایم این اے بنتا ہے تو وہ خانگیری دکھاتا ہے, کوئی چودھری ہے تو ایم این اے بنتا ہے تو وہ اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے کرتا ہے. اس کے علاوہ کخ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نہ یہ سوچتے ہیں, نہ یہ کرتے ہیں, نہ یہ کر پائیں گے اور نہ یہ کر سکیں گے. میں تو اس نتیجے کیا میں ان میں بیٹھا ہوں, اٹھا ہوں, ان کے ساتھ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے نہ ان کی سوچ ہے. ان کو کوئی بندہ اگر کوئی اچھی بات بتاتا ہے نا
کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں کس چکر میں ڈال رہا ہے۔ ناظرین، ملک شکیل اوان جو کہ سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، ان کا موقف آپ نے سنا۔ مجاہد بھٹی جو تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، حقیقت کیا ہے پروگرام سے آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔